अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर आपके सामने रखने जा रही हूँ, उसको बड़े गौर से सुनिएगा कि किन मौलाना साहब की असल में इमरान खान को बद्दुआ लगी है, कैसे उन्होंने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ की थी कि या अल्लाह पाक इस शख्स को ज़लीलो ख़्वार करके निकालना, इसकी असलियत कौम के सामने लेकर आना। और फिर देखें कि उनकी वो बात पूरी हुई। वो एक अलग बात है कि उनको जो है वो शहीद करवा दिया गया। इससे पहले कि मैं आपको वो बद्दुआ सुनवाऊँ उनकी ज़बानी, मैं आपको एक बात रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। आज से 27-28 साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद ने भी बताया था कि ये शख्स जो है, ये मलून शख्स जो है, ये अपनी रूह को बेच चुका है दज्जालियों के हाथों, लेकिन उस वक्त किसी ने यकीन नहीं किया। उसके बाद हकीम सईद ने पूरी किताब लिखी और उसके बाद उनको शहीद करवा दिया गया। उसका सबसे बड़ा सबूत आप ये देखिए कि अमरीकी फर्म्स को हायर करना, अमेरिका का नाम लेके लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह उन्हीं का मोहरा बन के पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात उकसाने के बाद अमेरिका से मदद तलब करना, फिर अमरीकी कांग्रेस के अंदर खान साहब के हक़ में करारदाद का पास होना, फिर यहूदियों के दो अखबारों में, इसराइल की जो इसराइल पोस्ट और जो इसराइल टाइम्स है, इन दोनों के अंदर इमरान खान के लिए उनकी हिमायत में कॉलम्स का छपना, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का खुलकर खान के हक़ में हिमायत करना और ये कहना कि अगर हम चाहते हैं कि इसराइल फले फूले तो हमें खान को सपोर्ट करना है। क्या महज आप इसको एक इत्तफाक समझते हैं? अब मैं आपके सामने एक मौलाना साहब का क्लिप प्ले करने जा रही हूँ। मौलाना समीउल हक ने इस दुनिया से जाने से पहले ये कहा था कि इमरान खान ने जस्टिस साकिब निसार के साथ मिलकर आसिया मलूना, वो आसिया जिसके ऊपर तीन अदालतों ने ये बात साबित की थी कि उसने ब्लास्फेमी की थी, उसने तौहीन मज़हब किया था, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि अल्लाह करके इस शख्स को अल्लाह जलील करके निकाले। क्या कहा था? हैव अ लुक। कहता हूँ कि इमरान खान डट है, इन जजों को माजूल कर दे या ये फैसला वापस दिलवाए। अगर ऐसा नहीं करता तो मेरा यकीन है कि उसकी भी जिल्लत के दिन आ गए होंगे। अल्लाह ताला इसको जलील और ख्वार करके जलील करके निकालेगा। वो तमाम अब इसके बाद अगर कोई इंसान कलमा गो है, बेशक उसकी वाबस्तगी, उसकी पसंदीदगी खान साहब की तरफ है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक तरफ एक मौलाना खड़े हैं, आपके मज़हब का मामला है, दूसरी तरफ उस आसिया मलूना को मुल्क से राह फ़रार इख्तियार करवाने में इमरान खान का हाथ है। इसके बाद भी क्या कलमा गो कोई शख्स इमरान खान को सपोर्ट करेगा? और अगर कोई कहता है कि हम अब भी खान को सपोर्ट करते हैं, तो मैं तो ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि किसी इंसान के ऊपर फिर लानत भी नहीं भेजनी चाहिए। फिर उसका मामला अल्लाह के पास है और अल्लाह कहता है कि मुनाफिक को मैंने जहन्नुम के सबसे आखिरी गड़े में डालना है। अगर कोई इस तरह का शख्स मेरा व्लॉग देख रहा है तो उसके बाद वो अपना मुहासबा खुद करे, फिर वो जाने और अल्लाह जाने। जिस तरह मौलाना समीउल हक ने कहा था कि ए अल्लाह इस शख्स को जलील करके निकालना, फिर मैं भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक इस तरह के जो बुग़्ज़ी लोग हैं ना, इनको आप सामने ले आइए, क्योंकि ये मुँह पे कलमा, वो कहते हैं ना उतू मियाँ तस्बी तो विचू मियाँ कसबी वाला इनका हिसाब है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि मुनाफिकीन का आखिरी गड़ा जो होगा ना जहन्नुम का होगा, क्योंकि काफिर इनसे बेहतर है मुनाफिकों से, क्योंकि वो खुलेआम इकरार करते हैं कि जी हम नहीं मानते। जो मुनाफिक होता है वो हर तरफ हो जाता है, तो इसलिए जो है ना फिर उनका अंजाम भी अल्लाह के हाथ में होगा। अब मैं चलती हूँ जी अगली खबर की तरफ। अब ये जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें मुझे पता नहीं है कि 100% ये खबर सच्ची है या झूठी है, मगर ये जो सोर्स है मैं आपके साथ मिनोअन जो है वो शेयर करूंगी। मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी 2 दिन पहले असम्बली में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया था कि ये जो शख्स है, मलून शख्स, जिसका नाम उन्होंने क्या लिया था जनाब जी, अली मोहम्मद खान, कि ये दुरूद शरीफ पढ़ता है और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़कर ये झूठी कुरान की कसम उठाता है और फिर ये झूठ बोलकर फिर से दुरूद शरीफ पढ़ता है। ये बयान तो आपने सुना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ख्वाजा आसिफ ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके बाद अब ये खबर जो आई है, इसको सुनने के बाद आपका और हमारा दिल दहल जाएगा। सैयद अज़हर हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया, लिखते हैं कि दरूद शरीफ पढ़कर झूठ बोलने वाले अली मोहम्मद ख़ान ने दरूद शरीफ पढ़कर मर्दान में कादियानी इबादत गाह बनाने का नोटिफिकेशन खुशी से दस्तखत कर दिया है। और उन्होंने नीचे जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। इसके ऊपर शायद किसी ने मेरे ख्याल से केस किया हुआ है, इसलिए ये पेपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि पेशावर मर्दान कादियानी इबादत गाह बनाने की मंजूरी KPK हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और
اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. شاید اسی لیے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ درود شریف پڑھ کر یہ سب کچھ کرتا ہے. اب جو میں ثبوت دکھاؤں گی نا، اس کو دیکھنے کے بعد اگر کسی کو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنا ہے تو مر جائے، ادروائز شاید اس کو وہ پانی بھی نصیب نہ ہو. یہ صابر شاپر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اسکرین پہ دیکھیں. لکھتے ہیں کہ علی محمد خان کا بیان لگا کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ علی محمد خان نے کہا ہے کہ جی جنہوں نے رات پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. علی محمد خان کی تقریر نشر ہونے سے روک دی گئی اور اس کے بعد اسپیکر جو ہے وہ بت بن کر بیٹھا رہا. یعنی کہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ جو ہے وہ اتنی بڑی بات. کون کہہ رہا ہے؟ صابر شاکر. اب چلو بھر پانی میں ڈوب مریے آپ بھی صابر شاکر، اور جتنے لوگ یہ کلپ دیکھ رہے ہیں ثبوت کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. یہ خان صاحب کا ایک کلپ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. اس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں میں چاہتی ہوں آپ خود سن لیجئے. میری عرض سنیں جی، پارلیمنٹ پھر سے یاد رکھیں بلڈنگ کا نام ہے. پارلیمنٹیرینز اس کی رسپیکٹ اوپر لے کے جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے رسپیکٹ نیچے لے آتے ہیں. لعنت والا جو لفظ میں نے استعمال کیا نا، یہ میں نے بڑا ہلکا لفظ استعمال کیا ہے. یہ آپ شکر کریں میں نے یہی کیا ہے. تو سن لیا آپ نے کہ ماضی میں خان صاحب پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیجتے رہے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے پارلیمنٹ پہ لعنت کیوں بھیجی ہے تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ تو ایک بلڈنگ کا نام ہے، اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کردار کی وجہ سے اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، جو کہ ثبوت کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے حاضر کر دیا ہے. میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمیشہ ثبوت لا کر آپ کے سامنے پیش کرتی رہوں گی. 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے بال کاٹے گئے، ان کی مونچھیں موڑ دی گئیں، اور کچھ لوگوں نے اس پہ یقین کیا، کچھ لوگوں نے نہیں بھی کیا، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وگ استعمال کر رہے ہیں. اس کے بارے میں اب صرف میں بات نہیں کر رہی بلکہ آغا سراج درانی کا اس وقت آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر بیان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے بال SHO شکارپور نے کاٹے تھے. یعنی کہ وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں وہ گئے تھے انہوں نے نہیں کاٹے تھے بلکہ SHO نے کاٹے تھے. اب اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے یا پھر آغا سراج اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے کیونکہ میں جب بھی کوئی بات کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ریفرنسز دے سکوں، ثبوت دے سکوں. ایک اور خبر سنیں کہ عمران خان کی جو درخواست ہے بریت کی وہ مسترد ہو گئی ہے. عدالت نے درخواست جو یہ بریت کی ان کی مسترد کی ہے، یہ کس کیس میں کی ہے؟ یہ کی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر، جس میں آلریڈی آپ بیانات سن چکے ہیں. آلریڈی بشرا بی بی کی لیکڈ آڈیوز سن چکے ہیں جس میں ملک ریاض سے وہ جو رشوت مانگ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، ساری چیزیں آلریڈی آپ کے سامنے ہیں. اب عمران خان کی جو آخری امید ہے وہ بھی بقول شیر افضل مروت وڑ گئی ہے. تو اب لگتا یہ ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں سنیں گے. اب جو اگلی خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ جناب ایک خوشخبری ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنا پہلا پیٹرول پمپ جو ہے وہ کھول لیا ہے ارامکو کے نام سے، اور اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. اور آئندہ جو ہے وہ دوسرے ممالک جن کے ساتھ بھی پاکستان نے دستخط کیے تھے کہ تجارت کریں گے پاکستان کے اندر، تو ایک خوش آئند بات ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ فروغ پائے گی. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں خان کی جیل کے اندر موت کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بشرا بی بی پہلے کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کو اور ان کو تیزاب کے قطرے پلائے گئے ہیں، ہارپک کے قطرے پلائے گئے ہیں. اس سے پہلے بشرا بی بی یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کے کھانے کے اندر ان کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، جبکہ وہ ہٹے کٹے بیٹھے ہیں، وہ تو سائیکلنگ مانگتے ہیں، وہ تو ڈمبلز مانگتے ہیں، وہ تو الیکٹرانک برش مانگتے ہیں. اب علیمہ خان کا پھر سے ایک شرلی والا پیغام جو ہے وہ آ گیا ہے. محترمہ فرماتی ہیں کہ عمران خان کا انجام جیل کے اندر موت ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو صدر مرسی کی طرح جیل میں قتل کرنے کی اطلاع ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ تو پھر بھی اللہ نے کرنا ہے، لیکن ان تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ صدر مرسی کی طرح ان کو اندر مار دیا جائے گا. جمعرات والے دن جو ہے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر آ کر جناب بے علی الزام عائد کیا. انہوں نے کہا کہ 2019 میں مرسی کی حراست میں ہونے والی موت کی طرح عمران خان کو بھی جیل میں قتل کرنے کی سازش کی اطلاع ملی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان کو قابل اعتماد ذرائع سے مصدقہ اطلاعات ملی ہیں، یعنی کہ وہ اس بات پہ پکی ہیں کہ اگر خان صاحب کو موت نہیں بھی آنی تو وہ کہہ رہی ہیں موت آئے گی. انہوں نے کہا کہ ہمارا خاندان اس سازش کے پیچھے والوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے. تاریخ پر نظر ڈالیں اور سمجھیں کہ فرعونوں اور دوسروں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اس طرح کی حکمت عملی اختیار کی. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے دور میں وزیر آباد میں عمران خان کی جان پر حملے کی کوشش کی گئی. یعنی اب وہ الزام لگا رہی ہیں باجوہ صاحب، وہی باجوہ صاحب جن کے اوپر یہ پہلے الزام لگاتے، یعنی وہ خان صاحب کو لے کر آئے، انہوں نے سپورٹ کیا اور انہوں نے ان کو مروانا چاہا.
اس کے بعد پھر سے جنرل عاصم منیر کی کری جو ہے نا وہ ان کی پھرنا شروع ہو گئی. کہنے لگی کہ جنرل عاصم منیر کے دور میں انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI نے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انہیں ختم کرنے کی تیاری کی. اور عالمی سطح پر انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو ملنے والی وسیع حمایت پر بھی روشنی ڈالی. عالمی سطح پہ ان کو کیوں اتنی حمایت مل رہی ہے, اسرائیل ان کے حق میں کیوں لکھ رہا ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. انہوں نے کہا کہ لاکھوں پاکستانی اور دنیا بھر کے مسلمان روز ان کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے الزام لگایا کہ اڈیالہ جیل میں ISI کا کنٹرول ہے جہاں ان کے بھائی کو رکھا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کیا آپ ان کی رہائی کے لیے دعا کرنے والے لاکھوں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ عمران خان کیوں سمجھتے ہیں کہ انہیں جیل میں ختم کرنے کا منصوبہ ہے. اچھا, اب وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جیل میں مار دیا جائے گا, جبکہ دوسری طرف وہ ابھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں مصدقہ ذرائع سے یہ اطلاعات ملی ہیں کہ ان کو مارنے کا پلان ہے. یہ ساری فیملی مجھے لگتا ہے کہ خود بھی اس طرح ہے اور ہمیں بھی اس طرح کر کے چھوڑے گی. اچھا, ایک طرف یہ سلسلہ چل رہا ہے, دوسری طرف پنجاب کے اندر مریم نواز دن رات کام کرے چلی جا رہی ہیں. یہ آپ کو ایک ہی لائن میں ریڑیاں نظر آ رہی ہوں گی جناب جی, یہ سب انہوں نے لگوائی ہیں اور دن رات پنجاب کی صفائی, پنجاب کا کام, پنجاب کی ڈیولپمنٹ, پنجاب میں پولیس کے ریفارمز اور پنجاب کے اندر تعلیم اور پڑھا لکھا پنجاب اور بچوں کے اندر جو ہے وہ نیوٹریشن کی کمی کو دور کرنا, دودھ کے پیکٹس تقسیم کرنا, مطلب وہ اپنے کام پہ لگی ہوئی ہیں. اور اچھی بات ہے, کام کرنا چاہیے, وہ نظر بھی آ رہا ہے. ارے کہ گلاب سے سڑکیں دھوئی جا رہی ہیں جی, بدبودار شخص بھی گزرے تو خوشبو آئے گی. یہ ہے جی مریم نواز کے کارنامے. اور دوسری طرف آپ کو بتایا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ لگاتار دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے پچھلے دنوں, اس کا ثمر اب یہ ملنا شروع ہو گیا ہے کہ سعودی عرب نے اپنا جو پیٹرول پمپ ہے پہلا وہ کھول لیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بڑی خبر دے دوں کہ چائنا کے جو صدر ہیں وہ بھی پاکستان آنے والے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. سی پیک کے حوالے سے کوششیں تیز ہونے والی ہیں. اور ساتھ ہی ملیشیا کے جو وزیر اعظم ہیں انور ابراہیم, وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں آئندہ ماہ, جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر دینے جا رہی ہوں جو یوتھیوں کے سر کے اوپر اور ان کے سینے پر جو ہے نا وہ مونگ دلے گا, اور وہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب جو IMF کو کہتے رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو دیوالیہ کرنا ہے, پاکستان کو اپنے پیسہ نہیں دینا ہے. آپ کو بتا دوں کہ حکومت کو مالی طور پہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے IMF کی طرف سے, آنے والے دنوں میں بڑا پیکیج پاکستان کو مل جائے گا. اور اسٹیٹ بینک کا بڑا بیان آیا ہے کہ اس چیز میں کوئی بھی رکاوٹ انشاءاللہ تعالی اب نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ شیئر کر دوں کہ ملک بھر کے اندر مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی ہونے جا رہی ہے, شاید 10 سے 15 روپے کی. تو وہ تو جب ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا, لیکن 12 سے لے کے 14 سپٹمبر تک جو ہے وہ عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس میں امکان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10 سے 15 روپے کا ریلیف مل جائے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ آج کل بہت سخت قسم کے فیصلے لے رہے ہیں, کیونکہ پاکستان بیچارہ جو بھیک پہ چل رہا ہے, بھیک پہ چلنے والی بات ہے نا کہ مانگنا یہ وہ, پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے وہ بہت ہی سخت فیصلے لے رہے ہیں. خاص طور پہ لوگوں کے اوپر جو ٹیکسز لگ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ لوگ کافی پریشان بھی ہیں. لیکن کیا کریں کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ڈگر پہ آنا ہے, دوبارہ سے واپس پاکستان کو جو ہے وہ لے کر جانا ہے ترقی کی راہ پر. تو اس کے لیے انہوں نے منی بجٹ کی تیاریاں کر لی ہیں. اس کے علاوہ ٹیکس نہ دہندگان کے لیے جو ہے وہ بری خبر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا جائے گا اور گاڑیاں اور جائیداد وہ نہیں خرید سکیں گے. یعنی آپ ٹیکس جو ہے اس طرح ادا کرنا پڑے گا جیسے دوسرے ممالک کے اندر لوگ جو ہیں وہ ٹیکسز ادا کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے لیے اچھی بات ہے کہ ملک کی اکانومی آگے بڑھے گی, لیکن جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اوبویسلی پھر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دھرنے ہوں گے, ہڑتالیں ہوں گی, آئے روز جو ایسوسیشنز ہیں وہ اس چیز کا اعلان کریں گی. لیکن بہرحال جو وزیر خزانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ایک خبر سنی ہوگی جسے کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا. یہ آپ نے اکثر محاورہ سنا ہوگا, اور آپ نے ایک اور محاورہ سنا ہوگا یو ٹرن. اب وہ یو ٹرن دوبارہ سے جسے تھوک کے چاٹنا کہتے ہیں وہ خان صاحب نے دوبارہ سے پورا کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے جو جلسہ ہوا اس جلسے کے اندر علی امین گنڈا پور نے ریاست کو دھمکیاں دیں, تو پھر اس میں انہوں نے صحافیوں سے متعلق بھی بڑی نازیبا زبان استعمال کی. اس کے بعد سب لوگوں نے اس کے اوپر کنڈیم کیا, لیکن صرف واحد ایک خان صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ میں علی امین گنڈا پور کی ایک ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور علی امین گنڈا پور نے جو کہا وہ صحیح کہا. بلکہ الٹا اس کے اوپر جو عمر ایوب ہیں اور جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے صحافیوں سے معافی مانگی. تو خان صاحب نے کہا کہ ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے, ان کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے کیونکہ وہ بزدل ہیں, انہوں نے معافی مانگی ہے. اور آج خان صاحب نے اسی تھوکے کو چاٹ کے دوبارہ سے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی صحافیوں سے متعلق جو گفتگو تھی وہ انتہائی نامناسب تھی, اور میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا.
کیا کہیں گے اس کو؟ اس پیار کو میں کیا نام دوں؟ مجھے تو وہ گانا یاد آ رہا ہے، میں گانا گاتی ہوں، آپ لوگ سوچیں کہ جتنی خبریں میں نے دی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔